अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सूरे दुखान के ताल्लुक से थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारी जो है एक फैमिली गैदरिंग है। इसमें सिर्फ आप लोग हम लोग बैठ के एक फैमिली बैठ के बातचीत कर रहे हैं। और इसमें एक डिफरेंस ये है कि यूजुअली आप जो मीटिंग्स में जाते हैं, जो लेक्चर सुनते हैं, तो उसमें एक स्कॉलर रहता है और सुनने वाले सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो यहाँ मामला वैसा नहीं है। यहाँ हम सब एक लेवल के हैं, सब स्टूडेंट्स ही हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट्स हैं। एक दूसरे से अपना जो सब्जेक्ट रहता है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें एक खुशी ये होती है कि बोलने वाला कोई हाईली एजुकेटेड नहीं है, बस हमारे लेवल का है। आप आपस में एक किस्म की बातचीत कर रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह दुखान के ताल्लुक से रिफ्लेक्शन है। ये सूरह नंबर 44 है और इसके 59 आयत हैं और सिर्फ 3 रुकू हैं। अब आप देखें, हम ये सूरह बकरा से शुरू करके आए थे तो इसमें कितने आयत रहते थे और कितने रुकू रहा करते थे। यहाँ जो है ये पहली सूरत है जिसमें सिर्फ 3 रुकू है। तो मतलब ये कि ये बहुत कंपैरेटिव जो है स्मॉल सूरत है। इसकी आयत भी 59 ही है। अब हम जो है ये सूरह जिसके मैं पहले जैसा बताऊँ कि ये हामीम के साथ शुरू होने वाले जो सूरे हैं, उनमें 7 सूरे हैं ये। तो उसमें से ये दरमियानी सूरा है। जैसे बताए थे, सूरे गाफिर या सूरे मोमिन पहला था। सूरे फुस्सिलत जिसको हामीम सजदा कहते हैं वो नंबर 2 था। सूरे शोरा नंबर 3, सूरे ज़ुखरुफ नंबर 4 और आज सूरह दुखान करें नंबर 5 है। इसके बाद एक दो और सूरतें हैं, सूरह जासिया और सूरह अहकाफ है जो हामीम से शुरू होते हैं। अच्छा, ये जो सूरह है सूरह दुखान और इससे पहले का जो सूरह ज़ुखरुफ हम पढ़े हैं, ये जो है ये इसके पहली 2 आयतें जो है एग्जैक्टली द सेम है। हामीम के साथ जो शुरू है वल किताबिल मुबीन, ये दोनों आयतें ये दोनों सूरतों में मुश्तरक है, पहली और दूसरी आयत। इसमें जो चीज़ें डिस्कस किए हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो है एक एक रुकू के ताल्लुक से जाके डिस्कस करेंगे। इसमें पहली चीज़ दुखान है। दुखान क्या है? धुएं को कहते हैं, धुआं जो आ, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और धुआंधार जैसा होता है रात के वक्त है। दिन के वक्त भी ऐसा धुआं आ जाता है जैसा रात हो जाए वैसा, तो उसको दुखान कहते हैं। उस एक पॉइंट वो डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे इसमें जो है लैलतुल मुबारक वो चीज़ है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और तीसरी जो है कौम तुब्बा का लफ्ज आया है, तो उस कौम तुब्बा क्या थी तो वो भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ हमेशा मैं आपको अपने आप को भी रिमाइंड करता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि अल कुरान अल करीम जो नाजिल हुआ है वो उस वक्त के लोगों के लिए भी उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं और हिदायत है, लेकिन उसके साथ साथ सारी जमानों के लिए और सारे औकात के लिए इसके लिए हिदायत है, सबके लिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मक्के में जो लोग थे उनके लिए कुरान नाजिल हुआ, उसके बाद के लोगों के लिए नहीं, मगर ये हिदायत है कि अल कुरान करीम जो है क़यामत तक आने वाले सारे ज़मानों के लिए, सारे लोगों के लिए, हर सारे इलाकों के लिए इसमें हिदायत है। तो इसका कुरान का जो है एक तो मुखातिब उस वक्त के लोग थे, लेकिन उसके साथ साथ उसके मुखातिब हम सब भी हैं और हमारे आने वाले जो आइंदा आने वाले हैं वो लोग भी मुखातिब हैं। तो इसमें दुखान के ताल्लुक से 2 चीज़ें आए हैं जिसे मुफस्सिरीन ने बताया है, तो मैं दोनों चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। एक है हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी है, वो कहते हैं इस जो दुखान इसमें जिक्र किया गया है वो दुखान वो है, वो धुआं है जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का के लिए दुआ की थी कि इनके ऊपर कुछ अजाब नाजिल हो, तो उसके नतीजे में ये धुआं निकला था। उनका कहना ये है। सूरह दुखान के ताल्लुक से वो कहते हैं कि इसमें जो दुखान कहा गया है वो उस वक्त के लिए। मगर दूसरे सहाबा जो है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कई दूसरे सहाबी हैं, वो कहते हैं, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला भी, वो कहते हैं कि ये क़यामत के पहले आने वाले
10 نشانیاں ہیں، اس میں دخان بھی ایک نشانی ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ جتنے صحابہ نے جو بات کی ہے اور قرآن میں جو ذکر ہے وہ سب سچ ہے. ہم کو دونوں کو سچ قبول کرنا ہے، مگر ہمارے کو یہ سوچنا ہے کہ اس کے دونوں کے سچائی کے لحاظ سے یہ جو چیز ہے جو حضور کے زمانے میں بھی دخان بتایا وہ بھی صحیح ہے، اور آنے والا بھی ایک دھواں ہے، دخان ہے، وہ بھی صحیح ہے. تو ہم اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے کہ کچھ گروپ ایسا ہو کہ دوسرے گروپ کے مخالفت میں بولیں کہ ان کی غلطی ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے کہ یہ سمجھ. ایسا نہیں ہے، دونوں سچ ہیں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے اس میں اشارہ ہے. تو ہم دونوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس میں یونائٹڈ رہ کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے جو میں سمجھا دیتا ہوں دخان جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا. اب آپ کو پتا ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب تک قریش مکہ کو اتنی کوشش کرتے رہے سمجھانے کی، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے. تو اس کے پہلے ہمارے کو ایک مثال اس کی ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کو اور فرعون کو جو ہے کتنی تعلیم اور تربیت دیتے رہے، وحدانیت کی تعلیم دی، مگر فرعون اور ماننے والے قبول نہیں کرتے رہے. تو 2 معجزے تو اسٹریٹ اوے موسیٰ علیہ السلام بتا دیے تھے، ایک تو عصا اور ید بیضا، 2 تو امیڈیٹ فرعون کو بتا دیے تھے، مگر وہ نہیں مانا. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جب نہیں مانے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر کچھ عذاب نازل فرما دے تاکہ ان کو کچھ مومنٹ ہو اور کچھ سوچنے کے اوپر چلے آئیں. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے جو 9 معجزات ہوئے تھے ان میں سے 2 تو امیڈیٹلی فرعون کے سامنے بتائے تھے. اس کے بعد کے جو 7 معجزات تھے وہ سارے آہستہ آہستہ فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کے ایک شکل نازل ہوتی رہی. ایک وقت قحط آ گیا تھا، ایک وقت جو ہے ان کے پاس جو پانی پینے کا ہے جو فرعونی پینا چاہتے تھے تو وہ خون بن جاتا تھا، اور جو بنی اسرائیل پینے گئے تو پانی رہتا تھا. اس کے بعد وہ مینڈکوں کا عذاب ہے اور جوؤں کا عذاب ہے. یعنی 7 مختلف عذاب آئے ہیں، اور ہر عذاب کے وقت کیا ہوتا تھا جب موسیٰ علیہ السلام بد دعا دیتے تھے عذاب آتا، فرعون وغیرہ سب جمع ہوتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ دعا کریں آپ کے اللہ سے کہ یہ عذاب ہم سے نکل جائے تو ہم ایمان لانے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ جو عذاب نازل ہوا اس کو دور کر دے. عذاب دور ہو جاتا تھا. اس کے بعد کیا تھا، پھر کچھ زمانے کے بعد فرعون پھر وہ اپنی پرانی چال پہ آ جاتا تھا. وہ کہتا تھا کہ نہیں میں نہیں مانتا، اور ان کی قوم بھی کہتی تھی ہم نہیں مانتے. اس کے کافی زمانے تک کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام ایک بد دعا دیتے، پھر ایک عذاب نازل ہوتا، تو اس کے بعد پھر آ کے ریکویسٹ کرتے. تو ایسے 7 عذاب آئے ہیں، اور 7 عذاب کے ساتھ فرعون اور ان کے ماننے والے موسیٰ علیہ السلام سے ریکویسٹ کرتے تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے، وہ عذاب ختم ہو جاتا تھا. اس کے بعد پھر نافرمانی پہ آ جاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی یہ ایک ہی وقت ہوا ہے، ایک ہی واقعہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی کہ ان کے اوپر ایک قحط کا عذاب آئے. تو وہ دھواں ہوتا تھا، گرمی اتنی، اور بارش جو ہے کافی عرصے کے لیے ختم ہو گئی. وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں سوچے، ان کا سوچنے کا یہ تھا کہ جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا تو 7 جو آپ 7 کاز کا جو خواب وہ دیکھا گیا تھا نا اس وقت، تو وہ جو چیز ہوئی تھی وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے اوپر بھی ایک قحط کا عذاب نازل ہو. تو بارش بالکل بند ہو گئی، قحط ہو گئی، جس کے ان کے جتنی جو زراعت تھی، اناج تھا، پورا ختم ہو گیا. کچھ نہیں تھا تو کھال کھاتے تھے، مردار جانوروں کے جو سکن رہتا تھا وہ کھاتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، اور یہ حالت ہو گئی تھی. اور جب گرمی سے جب دیکھتے تھے تو چاروں طرف دھواں دھواں نظر آتا تھا. تو اس کو دخان کہا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد قریش سارے جمع ہو گئے، جمع ہو کے کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارا کوئی نمائندہ جائے، جا کے ریکویسٹ کرے تو یہ ہم پر سے عذاب ختم ہو جائے. تو سب نے ابو سفیان کو سلیکٹ کیا کہ تم جا کر ریکویسٹ کرو. تو ابو سفیان آیا، کہا کہ قریش مکہ کی طرف سے میں آپ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کر آیا ہوں، یہ جو ہم پہ عذاب نازل ہوا آپ اپنے خدا سے اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہمارے سے دور ہو جائے تو ہم ایمان لائیں گے. تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا ختم ہونے کے ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی، زبردست بارش ہوئی. اس کے بعد سارے حالات ٹھیک ہو گئے. جب پھر سے آہستہ حالات ٹھیک ہو گئے، غذا شروع ہو گئی، تو پھر جو لوگوں نے
کہا تھا کہ ہم ایمان لائیں گے، بالکل قوم فرعون کے جیسا وہ اپنے سارے وعدوں سے اور جو ریکویسٹ کیے تھے سب سے بدل گئے. قسم بھی کھائے تھے کہ ہم ایمان لائیں گے، سارے چیزیں توڑ کر نہیں گئے. تو یہ جو دخان کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے، یہ واقعہ تھا. اور دوسرا جو ہے وہ دخان جو ہے قیامت میں آنے والے حالات کے لحاظ سے 10 حالات ایسے ہوں گے جو قیامت سے پہلے ہوں گے، تو اس کے بعد ہی قیامت ہوگی. وہ 10 کیا ہے میں آپ کو بالکل کوئک بتا دیتا ہوں، اور یاد رکھنا بھی بہت ایزی اس کا. قیامت سے پہلے جو 10 چیزیں 10 نشانیاں آئیں گے، اس میں سے 3 کیا ہے؟ 3 زلزلے ہیں. تو نمبر 1 2 3 تو یہ یاد ہو گیا آپ کو. 3 زلزلے ہیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں. تو 3 زبردست زلزلے آئیں گے قیامت سے پہلے، تو یہ ایک نشانی ہو جائے گی. یہ 3 یاد ہوگا. اور پھر اور 3 یاد کرنے کے لیے بات، اور 3 جو ہے وہ لیٹر ڈی سے شروع ہوتے ہیں، یعنی دال سے. دال سے ایک تو دجال ہے، ایک دخان ہے، ایک دابت الارض. دابت الارض جو ہے ایک جانور ہے جو زمین سے نکلے گا اور وہ بات چیت کرے گا. تو دخان ہے، دجال ہے، دابت الارض. تو یہ 3 ہو گئے، اور 3 زلزلے تو 6 ہو گئے. اب بچے 4. اور 4 کون سے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں. یاجوج ماجوج 1، عیسیٰ علیہ السلام 2، اور جو ہے سن رائز فرام ویسٹ. نہیں تو ہمیشہ ایسٹ سے نکلتا ہے نا، مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. مگر قیامت کے پہلے کیا ہوگا؟ اس کی قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ سورج جو ہے مشرق سے ایسٹ سے نکلنے کے بجائے ویسٹ سے، مغرب سے نکلے گا، اپوزٹ. تو وہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہو جائے گی. اور آخری نشانی یہ ہے کہ شام یعنی سیریا سے جو ایک آگ نکلے گی جو پھیلتے ہوئے ساری دنیا پہ پھیل جائے گی. تو یہ 10 ہے. 3 زلزلے ہے، 3 ہے دال سے ہونے والے دخان دجال دابت الارض، اور 4 ہے یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، اور سن رائزنگ فرام ویسٹ، اور ایک فائر فرام سیریا. یہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا. اس کے بعد ہم اور دوسری چیز میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، لیلۃ المبارکہ کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ المبارکہ جو ہے لیلۃ القدر کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لیلۃ المبارکہ میں قرآن نازل ہوا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ حامی والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ انا کنا منذرین. لیلۃ المبارکہ میں قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن نازل کون سی رات میں ہوا ہے؟ لیلۃ القدر، شب قدر جو بولتے ہیں. اور اس کے تعلق سے خود سورت بھی ہے، سورہ نمبر 97 ہے، جس میں بتایا گیا ہے سورۃ القدر جس کو بولتے ہیں. اس میں تفصیل سے بتا دیا ہے کہ قرآن جو ہے. اور دوسرے سورہ بقرہ میں جو رمضان کے تعلق سے بات چیت ہے اس میں بتایا گیا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اسی میں قرآن نازل ہوا ہے. اور رمضان کے مہینوں میں ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر بولتے ہیں، اسی رات میں. اور یہ نازل ہونے کی کیا تفصیل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ جو آسمانوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، وہاں عرش کے پاس سے لوح محفوظ میں سے ام الکتاب سے آسمان دنیا پہ نازل ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن جو ہے زمین پہ سارے وقت سارے وحیاں ایک ساتھ نازل ہو، ایسا نہیں، بلکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن جو ہے نازل ہوا ہے. اور وہاں سے وقتاً فوقتاً 13 ایئرس جو بولتے ہیں، 23 ایئرس ٹوٹل تھا نا. 13 ایئرس جو ہے مکے میں تھے اور 10 سال مدینے میں تھے. تو ٹوٹل جو ہے 23 ایئرس میں وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ وہی نازل ہوا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. یہ نازل ہوا ہے. تو پہلا جو نازل ہوا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پھر دنیا آسمان سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی کی شکل میں 23 سال 23 ایئرس میں آیا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بتا دی گئی کہ اس میں کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہونے والے ہیں، جو کام ہے، اس کی تفصیل بتا دی جاتی ہے. تو یہ تفصیل جو ہے فرشتوں کو دی جاتی ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر، آج کی رات سے لے کے نیکسٹ ایئر تک کیا چیزیں ہونے والے ہیں، فرشتوں کے ذمہ کیا ہو گیا ہے، کون انسان کو کیا رزق ملے گا، صحت کب رہے گی، بیماری کب آئے گی، مصیبتیں کب آئیں گی، نعمتیں کب نازل ہوگی، اور کون سا انسان نیکسٹ ایئر
میں کسی وقت بھی ختم ہو جانے والا ہے، اس کی لائف اسپین ختم ہو جائے گی. تو یہ چیز ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے. صرف صحابہ میں سے سب لوگ تو اس کو ایکسیپٹ کر لیے ہیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ 15ویں شابین کو جو ہے ہم جو شب برات کہتے ہیں نا، اس میں ہو سکتا ہے یہ بھی. مگر ایک اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے. مگر کیا ہے، قرآن جو نازل ہوا وہ تو اسی میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں. البتہ یہ 15ویں شابین کے تعلق سے جو تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے، اس میں یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو چیز ہونے والے دنیا میں نیکسٹ ایئر ہونے والے ہیں، تو اس کی جو تفصیل فرشتوں کو دی جاتی ہے. ہو سکتا ہے 15ویں شعبان کو یہ چیز دی جاتی ہے، ان لوگوں کے پاس ریکارڈ کر دیا جاتا ہے کہ یہ نیکسٹ ایئر یہ چیزیں ہونے والی ہیں، 15ویں شعبان کو ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد یہ شعبان کے بعد فوری اور رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو لیلۃ القدر میں اس کو کمپلیٹ اس کا پھر دوبارہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ جو تم کو اس رات پہلے بتا دیے گئے تھے، یہ اعمال کی تمہارے کو تفصیلات بتاتے جاتے ہیں، یہ کام تمہارے ذمے ہے، یہ سارے کام یہ کرنا ہے. تو یہ لیلۃ المبارکہ کے تعلق سے بھی تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس سمجھا دیا ہوں. ایک چیز ہے. اور تیسری چیز جو میں قوم تبا کے تعلق سے ایک ہے، قوم تبا کے اوپر عذاب آیا تھا. تو قوم تبا کیا ہے اس کے تعلق سے بتا دوں کہ یہ سبا کا ایک علاقہ تھا، حمیر کے نام تھا، حمیر کا علاقہ ہے. اس کے جو لوگ تھے ان کو وہ تبا کہتے ہیں. جیسا کہ فارس کے لوگوں کو جو ہے کہ بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، ویسے روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے. ویسے یہ جو حمیر کے جو سبا کے لوگ تھے وہ اپنے بادشاہ کو تبا کہتے ہیں. ہمارے قوم جیسا فرعون کو کہتے تھے، ویسے قوم تبا کا جو لیڈر رہتا اس کو تبا کہا کرتے تھے. مگر تبا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی انسان نہیں تھا، ان کے جتنے بھی بادشاہ رہتے تھے ان کو لقب رہتا تھا تبا کا، مگر ان کے نام مختلف ہوا کرتے تھے. یہ جو قوم تبا کا جو ایک لیڈر تھا جو اپنی آرمی کو لے کر نکلا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے نا ذوالقرنین اپنی آرمی کو لے کر نکل کے کئی علاقوں پہ گئے ہیں اور سارے علاقوں پہ فتح حاصل ہوئی ہے. تو قوم تبا کا بھی جو لیڈر تھا اس کا نام تھا ابو کرب. ابو کرب نام تھا. وہ اپنی آرمی کو لے کر نکلا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی. تو اس زمانے میں شریعت موسوی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے. تو دو یہودی علماء کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس کو سمجھایا، تو کنونس ہو کر اس وقت کی جو ہدایت تھی اس کو قبول کر کے وہ مسلمان ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں تھا. اور دو علماء جو یہودی تھے وہ اس کے ساتھ رہنے کے بعد اس کو سمجھاتے رہے. تو جب مکے میں پہنچا ہے وہاں بھی یہ اپنی جنگ لگانے کی کوشش کیا، تو اس وقت جو علماء تھے وہ اس کو روک دیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے حرام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو بیت اللہ کہتے ہیں، یہاں آپ کون خطر مت کریں، یہاں تباہی مت کریں. تو وہ اس کے ذہن میں بات آ گئی. تو وہ پہلا شخص ہے جو خانہ کعبہ پہ غلاف ڈالا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں نا خانہ کعبہ پہ غلاف ڈالے ہوئے رہتے ہیں. تو غلاف کی ابتدا جو ہے قوم تبا کا جو بادشاہ تھا جس کو ابو کرب کہتے ہیں، اس نے پہلی مرتبہ غلاف ڈال کے خانہ کعبہ کو احترام دیا. اس کے بعد سے فوج کو لے کر وہ مدینے کی طرف گیا، وہاں کچھ لڑائی کرنے کی کوشش کی. تو پھر جو یہودی علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے آخری نبی کا شہر ہے جہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے، اس شہر کے اوپر بھی کوئی ظلم و زیادتی مت کرو، اور آخری نبی یہاں آنے والے ہیں. تو اس کو اثر ہوا اس کا. اس کے بعد اس نے کیا کیا، نہ صرف اپنی محبت ظاہر کی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی محبت تھی، انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہاں ٹھہرے رہوں تاکہ اگر وہ ہجرت کر کے آئیں گے تو میں ان پر ایمان لا لوں گا. اس کے بعد کچھ عرصے تک انتظار کرتا رہا. پھر یہودی علماء نے کہا کہ یہ اس کا مطلب یہی نہیں کہ ابھی اس وقت آ جائیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے، نیکسٹ 50 ایئرس میں آئیں گے، 100 ایئرس میں آئیں گے، 200 ایئرس میں آئیں گے، 300 ایئرس میں آئیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے وہ. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر میرے ٹھہرنے سے کوئی بات نہیں، میں پھر واپس اپنی جگہ جاتا ہوں. مگر اس نے کتابت کی، ایک بڑے کاغذ پہ اس نے اپنی طرف سے لکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام لکھا. اس کے بعد کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. اور وہ جو تفصیلات لکھے ہیں وہ سارے تفصیلات جو ہے
بعض تفاسیر کی کتاب میں ہے وہ عربی جو اشعار ہیں وہ اس وقت کے جو اشعار تھے وہ اس کا ٹرانسلیشن کر کے لکھا گیا. حضور سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، تو میں آپ کی رسالت پر ایمان لاتا ہوں. اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے اور پتہ نہیں 200 سال 300 سال پہلے اس نے کہا کہ میں آپ کے دعوت پہ ایمان لاتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قیامت میں آپ میری شفاعت کریں گے. مجھے آپ سے محبت ہے، میں ملنا چاہ رہا تھا مگر وقت ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے ملاقات نہ ہو، مگر میں یہ ساری وہ کاغذ لکھ کر اس کے اوپر دستخط کرا کے اس پہ پرانے زمانے میں کیا تھا مہر لگاتے تھے اور اس کو رول کرتے تھے، رول کر کے اس پہ ٹائی لگاتے تھے، بنتے تھے. آپ دیکھے ہوں گے پرانے زمانے کی کتابوں میں جو ہے کوئی چیزیں دیکھے ہوئے تو اس میں رول کرے ہوئے رہتے تھے. کوئی ہمارے جیسا کوئی انویلپ نہیں رہتا تھا جس میں رکھتے تھے، بلکہ اس زمانے میں رول کرتے تھے، رول کر کے اس کو ٹائی کرتے تھے. وہ ٹائی کر کے اس نے کہا کہ جو یہودی علماء تھے ان کے حوالے کر کے کہا کہ یہ جو ہے یہ میری طرف سے جب نبی آخر زمانہ یہاں ہجرت کر کے آئیں گے ان تک پہنچا دینا چاہیے. تو وہ علماء اپنے ساتھ رکھے. اس کے بعد جب ان کا وقت قریب آ گیا تو جو یہودی علماء کا جو لیڈر تھا وہ اس نے پھر اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا کہ بیٹے میرا تو وقت آ گیا ہے اور اس وقت تک تو حضور ہجرت کر کے نہیں آیا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے زمانے میں آئیں گے، تو جب آئیں گے تو یہ بادشاہ کی طرف سے تمہارے حوالے کر دینا حضور کی. پھر اس کا وقت آ گیا تو اپنے بچوں کو، اس کا وقت آیا تو یہ سلسلہ چلتے رہا. اس کے بعد یہ کس کے ہاتھ پہنچا ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، انہی جو یہودی علماء کے سلسلے میں تھے ان کے پاس پہنچا ہے. تو وہ حفاظت سے رکھے تھے. اور آپ کو پتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو 2 مرتبہ ہوا ہے یہ واقعہ. ایک مرتبہ تو جب مدینے میں آئے تھے تو خصوہ جو ان کی اونٹنی تھی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے اور سارے مدینے والے چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ ان کے گھر میں قیام کریں. مطلب کتنا بڑا آنر ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. فرض کریے جسٹ امیجن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں اگر آ جائیں اور ہمارے علاقے میں آ جائیں تو سارے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ تو ٹریولر ہیں، ان کا تو یہاں گھر نہیں. تو ہمارے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ حضور ہمارے پاس آ کر ہمارے گھر بیٹھے. کتنی بڑی خوشی ہوگی. خالی میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اس وقت مدینے کے جو جتنے لوگ تھے ان کو کتنی خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ ان کے پاس آئے، کیونکہ وہ تو مسافر ہیں، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں. ہر ایک یہ تھا، کوشش یہ کرتا. حضور نے کہا کہ دیکھو میں اگر چن کے کسی کے پاس جاؤں گا تو دوسروں کے دلوں پہ اثر ہوگا کہ حضور نے ان کو چن لیا، ہم کو چھوڑ دیا. حضور نے کہا کہ اب میں نہیں ڈیسائیڈ کرتا، میں اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا کہ کس کے پاس رہنا ہے چاہیے. تو وہ اونٹنی جس گھر کے پاس جا کر بیٹھ جائے گی وہ جو گھر ہے اس گھر میں جا کے میں ٹھہروں. اب وہ سارے لوگ جو ہے اونٹنی کو اپنے گھر کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر، مگر اونٹنی سیدھا چلتے گی. جاتے جاتے جہاں بیٹھی ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. تفسیر میں آتا ہے کہ پہلے بیٹھی، اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئی، پھر دوبارہ چلی، پھر آئی، پھر بیٹھی. وہ تفصیلات ہیں مگر میں نے تو اس کے بعد وہ فوری آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیے، ان کا رکھے ہیں. وہ تفصیلات ہیں، میں سیرت کی کتابوں میں آپ کو سب معلوم ہے. مگر انہوں نے وہ جو لیٹر تھا جو رول کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد میں سے یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے، یہ جو شخص تھا وہ آپ کے اوپر ایمان لا لیا تھا اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جب وہ قیامت ہوگی تو وہ آپ اس کی شفاعت کریں گے. اور وہ بڑی تفصیل نظم لکھی ہے اس نے جو وہ تفسیر کی کتابوں میں. تو یہ قوم تبا ہے، مگر قوم تبا میں یہ جو ان کا بادشاہ تھا وہ ایمان لا لیا. جیسے آپ کو پتہ ہے نا نجاشی بھی جو تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیا تھا مگر اس کی قوم ایمان نہیں لائی تھی. تو قوم تبا میں ایمان نہیں لائی، ان کا بادشاہ نہ ہے. اور قوم تبا جو ہے اس کے بادشاہ کے بعد جو ہے اپنے شرکانے ماحول میں اور ظلم و زیادتی بہت سازی کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ کا عذاب قوم تبا پہ آئے. مگر قوم تبا پہ عذاب آنے کی آیت ہے اس میں، مگر تبا کے تعلق سے میں تفصیلات بیان کر دوں. تو آج مسئلہ سے امپورٹنٹ پوائنٹس بول دیا ہوں. اب میں کوئک جاتا ہوں کیونکہ ہم کو ایک
انشاءاللہ 15 منٹس میں آج کا لیسن کمپلیٹ کر دیں گے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلا رکوع کے تعلق سے آتا ہوں. پہلے رکوع میں 2 آیت ہیں جو سورہ زخرف میں اور اس صورت میں وہی ہے. آیت نمبر 3 میں قرآن کا نزول جو ہے لیلۃ القدر میں ہوا ہے. یہ بات میں تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. لوح محفوظ سے قرآن نازل ہوا تھا 23 ایئرس میں، اور اس رات میں آئندہ ہونے والے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی قرآن میں ایک آئندہ یہ بتا دیا گیا. میں صرف آپ کو بتا اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارا لیسن ہو جائے گا اس کے بعد اس سورہ کی ایک مرتبہ تلاوت کریں اور اس کے ٹرانسلیشن پہ چلے جائیں، تاکہ آج ہم نے جو بات ڈسکس کی وہ تھوڑا سا آپ کو اس کے تعلق سے ریفلیکشن ہو جائے. اور فرشتوں کے ذمہ دے یہ کیا کام کرنے والا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے یہ حوالے کر دیے جاتے ہیں اس میں. تو اور پھر اس کے بعد دوسرے آیتوں میں یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. حیات و موت اللہ کے ہاتھ ہے. اور مشرکوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کا بھی وہی مالک ہے. اگر نہیں مانتے تم تو پھر دخان کا انتظار کرو. تو دخان سے وہ بھی مراد ہے جو اس وقت نازل ہوا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بد دعا دینے کی وجہ سے. اور دخان کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا انتظار کرو. جب قیامت ہو جائے گی تو جب پتہ چلے گا کہ دنیا ختم ہونے والی تھی. تم یہ نہیں کہ اس کے بعد پھر تم کو زندگی دوبارہ دی جائے گی. اس وقت ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پھر دوبارہ دنیا میں بھیج دے. بہترین نیک کام کر کے آئیں گے. 100% آپ کے فرما برداری کریں گے. اس کے بعد اسی پہلے رکوع میں تھوڑا سا میں کوئک جا رہا ہوں. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے. پھر انہوں نے دعا کی، بد دعا دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا حکم دیا کہ تمہاری باتوں کو سن نہیں رہے ہیں. 7 مرتبہ تم نے بد دعا دی، 7 مرتبہ عذاب آیا، اس کے 7 مرتبہ عذاب کو دور کر دیا گیا. اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لایا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جاؤ. اس کی تفصیل ہم پہلے بھی ذکر کر لی ہیں تو میں تفصیل میں نہیں جاتا. قوم فرعون جب نکلے تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا اپنے گھروں سے نکلنا یہ آخری نکلنا ہے. وہ تو سمجھتے تھے کہ نہیں ہم مرتبہ فوج کو لے کر جا رہے ہیں پھر واپس آئیں گے. یہ نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب اس گھر سے جب وہ نکل رہے ہیں یہ ان کا گھر سے نکلنا آخری ہے. یہ اور محل، جائیداد، خزانہ، سونا چاندی اور دنیا کے جو بھی ان کے پاس تھی دنیاوی چیزیں تھے سارے چھوڑ کر نکل گئے. ایک لیسن ہمارے پاس ہے کہ یہ کیا ہے، ہم کو بھی ایک دن آئے گا کہ سارے چیزیں چھوڑ کر ہم کو بھی چلے جانا ہے. یہ بہت خاص چیز تھی، یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب اس کے ساتھ میں تھوڑی سی اور دوسرے رکوع کی بات آتا ہوں. بنی اسرائیل کا ذکر ہے دوسرے رکوع میں. اللہ نے ان کو ذلت سے نجات دی، فضیلت دی. اس وقت کے جہان والوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فضلتکم علی العالمین، یعنی ان کے اوپر اتنا انعام کیا، ان کو من و سلوہ عطا فرمایا، بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے، پتھر سے پانی دلایا. اور سارے تفصیلات اس میں دوسرے رکوع میں. اور مشرکین کا ایک سوال ہوتا تھا کہ اگر موت کے پاس زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا جو مر گئے ہیں نا ان کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ تو پھر ایمان لائیں گے. تو یہاں کہا گیا عقل کے ناخن لو، یہ دوبارہ زندہ کرنا اس دنیا میں نہیں ہے، ورنہ پھر یہ زندگی امتحان کی کیسے رہے گی. ہر انسان کو اگر پھر سے بتا دیا جائے گا مرنے کے بعد، پھر زندہ کر کے بتائیں گے دیکھو تم پہلی مرتبہ مرے تھے نا نافرمانی کر کے، اب پھر دوبارہ زندگی دی جاتی ہے، اب کیا کرتے ہیں؟ 100% نیکی شروع کر دیں گے. یہی بات قرآن میں متعدد بار بیان کی گئی کہ قیامت میں یہ کہیں گے کہ بس ایک بار دوبارہ ہم کو زندگی دے کر دنیا میں بھیج دیجئے، دیکھیں کیسے فرما برداری اور کیسی شکر گزاری کریں گے. اس کے بعد مثال دی گئی قوم تبع کے. وہ بہت طاقتور تھے لیکن جیسے اور قوموں پہ عذاب آیا وہ ان کے اوپر بھی عذاب آیا. جیسے ہم قوم سمود ہے، صالح علیہ السلام کی ہے قوم ہے، ہود علیہ السلام کی قوم ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، سب ان کے اوپر سب عذاب آئے تھے. ویسے قوم تبع پہ عذاب آیا، اس کے تعلق سے ایک لگا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ختم کر دیا. یہ تفصیلات میں آپ کو قوم تبع کی طرف بتا دیا ہوں تو پھر دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کتنا کہنے کے باوجود بھی لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے ہیں تو اس کے کوئی آپ
فکر نہ کریں، کیونکہ سارے انبیاء کے تعلق سے بھی یہ چیز برابر ہوئی ہے، اور وہ لوگ کتنی کوشش کرے، کتنی نوح علیہ السلام نے کہ 950 ایئرس کوشش کیے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور کے وسلم کو تسکین دیتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ آسمان زمین اور جو کچھ ہو رہا ہے کوئی کھیل تماشا نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہندوؤں میں بتاتے ہیں کہ یہ رام لیلا ہے، یہ ایک جو دنیا میں ہو رہا ہے نا ایک کھیل تماشا ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتائیں کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آخرت میں سب کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کھیل کا میدان نہیں تھا، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے جس آخرت جو آئے گی نا قیامت کے دن، اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں گئے سوائے جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اور شفاعت بھی کون کریں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی شفاعت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جس پر اللہ کی رحمت نازل ہو گئی اس کا تو کیا مقام ہوگا، اور جس پر عذاب آیا وہ کیسا پریشان حال میں نہیں۔ یہاں جو ہے دوسرا رکوع ختم ہوتا ہے، تیسرے رکوع میں زقوم کے درخت کا بات کہی گئی۔ زقوم جو ہے ایک کانٹے دار درخت ہے، وہ پھل ہے جو قیامت میں جو ہے نافرمانوں، ناشکروں اور مشرکین کے لیے جو انبیاء کا مذاق اڑا کرتے تھے ان سب کے اوپر ایک عذاب نازل ہوگا، اس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عذاب کے دوسرے اقسام بھی بتا دیے گئے ہیں یہاں، اور کھولتا ہوا پانی رہے گا، ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا، ان کو پینے کے لیے بوائلنگ واٹر دیا جائے گا، اور استغفر اللہ جو آپ خون اور پیپ اور کیا کیا جو جس چیز سے ہم گھبراتے ہیں اور اللہ کی پناہ مانگتے، یہ ان لوگوں کا کھانا رہے گا اور ان کا پانی رہے گا، وہ پینے سے ان کے جو ہے پیٹ پھٹ جائیں گے اور پورا جسم تباہ ہو جائے گا، اور اس سے اس کی جو تکلیف ہے اس سے چیخیں پکاریں گے اللہ محفظنا اللہ محفظنا۔ یہ صرف چونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ چیز خاص طور پہ مشرکین کے جو سردار تھے ان سے کہا جائے کہ اے متکبر کیا ہوا تیرا، اس کے بعد اپنی جو تکبر کیا کرتا تھا آج کہاں گیا تکبر؟ آج دیکھ تجھے کو کھانے کے لیے یہ مل رہا ہے، پینے کے لیے یہ مل رہا ہے، وہاں دنیا میں کیسے تکبر سے اپنا راحت کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فوری مقابلہ کر رہے ہیں متقین کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو پرہیزگار تھے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو متقین کو مخاطب کر کے یہاں تم کو سکون، چین، اطمینان، بہترین گھر، محلات ملیں گے، تم کو باغیں رہیں گے، گارڈنز رہیں گے جس میں گھومے پھریں گے، اس میں بہترین چشمے رہیں گے، آپ واٹر فالس نظر آئیں گے، آپ کے گھر کے اطراف میں سے بہترین آپ کو لیکس نظر آ جائیں گے، گھومیں گے پھریں گے اس میں جو ہے آپ جو چاہے کریں گے۔ اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھیں گے تو اللہ بہترین قسم کے آپ کو پوشاکیں دیں گے، لباس دیں گے، ریشمی قسم کے قیمتی جو آپ کے رہتے ہیں وہ دیں گے، اس کے بعد زیورات دے دیں گے، اس کے بعد آپ کے بیٹھنے کا انتظام رہے گا، بہترین صوفے رہیں گے، اس کے بعد خدمتگار خدمت گزار رہیں گے، بہترین کھانے لے کر سونے کے پلیٹوں میں آپ کے لیے لے کر آئیں گے، جو پینا چاہیں گے آپ کے لیے وہ حاضر کر دیں گے، اتنے انعامات ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے محفلیں بھی رہیں گے، بیٹھیں گے اپنے دوست احباب سے بات چیت کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اس کے ساتھ ساتھ محفلیں بھی گزرے گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو پھر حوریں بھی ملیں گے، بہترین غذائیں ملیں گے، میوے ملیں گے، اور جنت کے بے شمار نعمتیں ملیں گے۔ تسکین دی جائے گی کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس میں 2 مرتبہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایک موت ہے، اس کے بعد پھر کوئی موت آنے والی نہیں۔ یہ زندگی ہمیشہ کی جاویدانی زندگی ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس جنت کی زندگی میں نہ آپ کو پریشانی ہوگی، نہ فکر ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ کسی قسم کی تکلیف ہوگی، نہ ہی آپ کی عمر ختم ہوگی، نہ ہی آپ کو بڑھاپا آئے گا، کوئی کمزوری نہ ہوگی۔ اور سب سے اہم چیز بات ہے کہ اب اس کے بعد کوئی موت ہونے والی نہیں۔ یہ اور یہاں میں ایک پوائنٹ یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، اس ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں یہاں کہا تھا کہ کتنی زبردست کتاب ہے، واضح کتاب ہے، یہ تمہارے لیے بہترین انعام اور ہدایت کی کتاب ہم نازل فرما رہے ہیں۔ اختتام پہ پھر کہا جاتا ہے کہ قرآن کو تمہارے لیے آسان بنا کر بتایا گیا ہے، اس میں تمہارے لیے یاد دہانی ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اس میں تمہارے لیے تسکین ہے،
اس میں تمہارے لیے سارے نعمتیں اور برکتیں اور راحتیں ہیں، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو اور اس کو پھیلاؤ۔ دیکھو اس میں تمہارے لیے کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو قرآن کی بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں تفصیل بیان کی ہے، اور اختتام میں بھی بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے آسان اور اس عربی زبان میں نازل فرمائی ہے، تاکہ مشرکین کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے تمہارے لیے کتنی آسان چیز ہے کہ تمہاری اپنی زبان میں نازل کی ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکتے عربی کے الفاظ سیکھیں، ان کو سمجھیں، اور قرآن کے ترجمے پہ جائیں، اور اس کی جو تفاسیر ہیں ان کو بھی اسٹڈی کریں، اس میں دیکھیں۔ اصل مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا ہے، اس پہ ایمان لانا ہے، اور اس کو پھیلانا بھی ہے اس کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسکین یہاں دے رہے ہیں کہ یہ ان سے کہہ دو جو لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے ہیں، دخان آنے کے بعد بھی نہیں مانے، ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ ایمان لائیں گے، نہیں ایمان لاتے، ان سے کہیں کہ اچھا اب آخری بات ختم کر کے اس قرآن کی سورے کی اختتام میں یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل فکر نہ کریں، ان کے نافرمانی سے اور ناشکری سے اور ایمان نہیں لانے سے اس کا کوئی اثر نہ لے، اپنے دل میں کوئی قسم کا تنگی نہ محسوس کرے۔ ان سے کہہ دیں کہ اچھا تو ایسا کرو کہ تم بھی راہ دیکھو اور میں بھی راہ دیکھتا ہوں، تم بھی دیکھو کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، اور میں بھی دیکھتا ہوں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تفصیلات ہے اس سورے کے سورہ دخان کی۔ طور آج میں جو ہے تھوڑا سا جلدی ختم کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس مغرب کا وقت اب قریب آنے والا ہے، تو اس لیے آج کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے چونکہ ٹائم چینج ہو جاتا ہے، ٹائم چینج ہو جانے سے ہمارے کو اب ہم جو مغرب سے پہلے یہ سیشن کرا کرتے تھے، ہم نیکسٹ سیشن سے ہم مغرب کے بعد کا سیشن ہوگا، تو اس میں کوئی ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، مگر آپ لوگ جو جوائن کرتے ہیں ان میں تھوڑا سا ہے۔ حیدرآباد والوں کے لیے تو یہ 9:30 کا جو یوزول ٹائم ہے سنڈے کا وہی رہے گا، مگر امریکہ والوں کے لیے تھوڑا سا 1 گھنٹے کا ڈفرینس ہو جائے گا۔ آپ جو 11 بجے سنتے تھے، عمران شیما جو ہے ان کے پاس تو 12 بجتے تھے، تو ان کا 11 بجے ہو جائے گا۔ پھر ٹیکساس وغیرہ میں شاید جو ہے 11 کے بجائے 10 بجے ہو جائے گا، مگر کیلیفورنیا کے لیے وہ 9 بجے کے بجائے شاید 8 بجے ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے بہت بہت میں معافی چاہتا ہوں کہ میں کچھ چینج نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ٹائم ذرا فکسڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے توفیق قبول فرما دے۔ آج میں تھوڑا سا آپ کو ذرا جلدی اجازت لیتا ہوں، کیونکہ مغرب کے لیے تھوڑی سی تیاری کر لینا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت اور کے رحمتیں اور اپنے انعامات ہم پر نازل فرمائے۔ اور پھر آج دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمة وفضلا دائما واجرا عظيما وبدنا صابرا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا صادقا وقلبا شاكرا وقلبا منورا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من عبادك الصالحين ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ پاک ہمارے ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے قبول فرما لے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات عطا فرما، جو قرض دار ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان پر رحمت و برکت نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو
جو ہمارے دعائیں ہیں اپنے رحمت کے تفیق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں اپنے لیے مانگے کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ان کو قبول فرمائے. اور حضور جن چیزوں سے آپ کی حفاظت میں اور پناہ میں آتے تھے اور جس سے وہ آپ کہا کرتے تھے کہ اس سے مجھے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ قبول کر لے، ہم کو بھی ان چیزوں سے، ان شرور سے اور نقصانات سے، ہم پریشانیوں سے ہم کو محفوظ فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے نفس اور شیطان کے شرور سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں. اگر آپ پناہ دے دیں گے تو نہ ہمارا نفس ہم کو نافرمانی کی طرف لے جائے گا، نہ شیطان ہم کو ناشکری کی طرف لے جائے گا. اے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے قبول فرمائے. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. آج معاف کرنا ذرا جلدی آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے پلیز جوائن کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، آپ لوگوں کے انتظار میں رہتا ہوں کہ ایک موقع سے جو بھی آئیں گے تو یہ فیملی گیدرنگ ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کوئی اسکالر اور اسٹوڈنٹ کی میٹنگ نہیں ہے، یہ اسٹوڈنٹ کی میٹنگ ہے. ہمارے سب ایک لیول کے لوگ ہیں، اس میں کوئی عالم نہیں ہے، کوئی شاگرد نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، کوئی ٹیچر نہیں ہے، سب ہم ایک ساتھ ایک لیول کے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا علم میرے سے زیادہ ہو، آپ کے معلومات میرے سے زیادہ ہوں گے، مگر ایک ڈسکشن ہوتا ہے کہ چینج آف آئیڈیاز اور چینج آف ٹاک ہوتی ہے، اور قرآن اور حدیث کے تعلق سے ہمارا ملنا ہے. اور یہ فیملی جو ہے قرآن اور حدیث کی ایک فیملی میٹنگ ہے ہماری، اور ہمیشہ یہ میں دعا کرتے رہتا ہوں، جیسا ہم اس صورت میں بتایا گیا کہا کہ ایمان والے جو متقین ہیں جب محلوں میں رہیں گے، جنت میں رہیں گے، کھائیں گے پئیں گے، سو اس کے بعد کبھی چاہیں گے کہ ایک محفل بھی ہو، بیٹھیں دوستوں سے بات کریں گے. تو وہ ایسی محفل جب ہم ایسا یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے کہ اس قسم کی محفل وہاں جنت میں ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع دے دیں. یہی میری جزا اللہ تعالیٰ سے. آپ سب بھی دعا کریں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے دعاؤں کو اپنے رحمت کے تحفے قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.